खुशामदीद। आज का हमारा सवाल है, अरस्तू का नज़रिया नकल बयान करें। अरस्तू के नज़रिया नकल के हवाले से क्या है वो हम देखते हैं। अरस्तू तख़य्युली अदब का पहला बाकायदा नकाद है। तख़य्युली अदब मतलब सोच के क्या है, अदब के बारे में क्या सोच है, वो उसका पहला नकाद है, जिसने अदब को बतौर ख़ास मौजू बनाया और उसको एक अलहदा फ़न की हैसियत देकर उसके ख़ास असूल मुकर्रर किए। ये अरस्तू का कारनामा था कि उसने अदब को एक ख़ास मौजू बनाया और उसको एक फ़न का नाम देकर उसके जो है असूल मुकर्रर किए। अरस्तू ने उन तमाम मसाइल को जो अफलातून ने उठाए थे एक मरबूत निज़ाम फ़िक्र में जो है वो तब्दील कर दिया। अरस्तू जो है वो अफलातून का जो है वो शागिर्द था। उसने तमाम उन मसाइल को जो अफलातून ने उठाए थे उनको एक मरबूत निज़ाम फ़िक्र में तब्दील कर दिया, उनको एक अलग सोच दी। इसलिए तनकीद का असल मानी जो है वही है। शायरी और खिताबत पर उसके नज़रियात बड़ी हद तक उसकी किताब भौतिका में है। शायरी और खिताबत जो है मतलब तकरीर वगैरह, उसके नज़रियात बड़ी हद तक उसकी किताब भौतिका, अरस्तू की किताबें भौतिका और फ़न किताबत या रतूतिका में जो है मौजूद हैं। ये उसकी दो किताबें हैं। अरस्तू की भौतिका में शायरी के मकसद और उसकी माहियत पर जो है बहस की गई है। भौतिका में शायरी क्या है, शायरी का मकसद क्या है, शायरी किस लिए की जाती है, उन सब चीज़ों पर जो है उसने बहस की है अपनी इस किताब में। और रतूतिका में जो है फसाहत और बलागत के जो है वो असूल बयान किए गए हैं, मतलब फ़न किताबत के, फ़न तकरीर के, फ़न किताबत। ये किताब फ़न किताबत से मुतालिक है। भौतिका ने मगरिब की अदबी शेरी जो है रिवायत जन्म ली है और रतूतिका से अरबी और फ़ारसी की शायरी और अदबी रिवायत का जो है वो गहरा ताल्लुक़ है। और रतूतिका में अगर हम देखें, अरबी और फ़ारसी जो हैं ज़बानें हैं, उनकी शायरी और अदबी रिवायत का जो है उस किताब में गहरा ताल्लुक़ है। अरस्तू को ये फजीलत भी हासिल है कि उसने सबसे पहले अफलातून जारहाना इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ शायरी और फ़न की जो है उसने मुदाफ़ियत की। उसने अपने उस्ताद अफलातून का कहीं भी नाम नहीं लिया। उसने मतलब इस किताब में अफलातून के जारहाना जो इल्ज़ामात हैं उनके ख़िलाफ़ शायरी और फ़न की जो है मुदाफ़ियत की, मतलब हिफाजत की, उनका दिफा किया, लेकिन अपने उस्ताद का कहीं पे नाम नहीं लिया। उस्ताद कौन था? अफलातून। लेकिन उसके बहुत से नज़रियात से इख्तलाफ करते हुए उनके बारे में एक नया ज़ाविया नज़र दिया। मसलन उसने अफलातून के नज़रिया नकल को एक नया मफहूम जो है अता किया। अफलातून ने अपनी किताब जमहूरिया द रिपब्लिक में शायरी को जो है नकल किया है। अफलातून के नज़दीक आलम दो हैं, एक आलम मिसाल और जो हकीकी अब्दी और मुकम्मल है, दूसरा आलम दुनिया है। दूसरे आलम की हर शय आलम मिसाल की जो है वो नकल है, इसलिए उससे कम तर है। शायरी इस आर्जी दुनिया की नकल पेश करता है, मतलब शायरी जो है एक नकल चीज़ है जो दुनिया की नकल करती है, जो खुद आलम शान की नकल है। इस तरह शायरी गोया नकल की नकल जो है वो पेश करती है। इसी तरह वो हकीकत से दो दर्जा जो है शायरी जो है वो दूर है। मुख्तसरन शायरी तख्लीक की हकीकत नहीं बल्कि आलम मिसाल का अक्स और नकाली है, लिहाजा नहायत ही कमज़ोर दर्जे का फ़ेल है। अरस्तू के नज़दीक शायरी जो है तख्लीक की हकीकत नहीं, मतलब ये हकीकत नहीं है, ये जो आलम मिसाल है, जो दुनिया है उसका अक्स पेश करती है, कि दुनिया के हालात व वाक़ियात का अक्स पेश करती है, उसकी जो है नकल पेश करती है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गो अरस्तू ने नकल की इस्तिलाह अफलातून से ही मस्तार ली है, मतलब उधार ली है, मगर वो उसे नए मफाहिम मतलब नए मतलब के साथ अता करता है। अरस्तू के अता करदा मफहूम के तहत शायरी महज वाक़ियाती हकीकतों और मौजूद अशिया की नकाली नहीं रह जाती, बल्कि शायराना अमल की एक तख्लीकी बसीरत की जो है वो हामिल हो जाती है। ये यहाँ तक हो गया, आगे मैं आपको बताती हूँ, ये आप छोड़ दें। इसके बाद हम आते हैं हाँ, अरस्तू ने जहाँ मुहर्रिख, यहाँ से हम अब करेंगे, अरस्तू ने जहाँ मुहर्रिख और शायर का मुवाजना किया है वहाँ उसके नज़रिया नकल की वजाहत होती है। मुहर्रिख और शायर का मुवाजना करते हुए अरस्तू रकम तराज है, ये कोटेशन है, वो क्या कहता है, दोनों यानी मुअर्रिख और शायर में इम्तियाज़ ये है, मतलब फ़र्क ये है कि एक मुअर्रिख जो तकरीर बयान करता है कि क्या पेश आ चुका,
مطلب جو شاعر جو تقریر کرتا ہے وہ تقریر میں یہ بتاتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دوسرا شاعر کیا بیان کرتا ہے کہ جو پیش آ سکتا ہے، مطلب شاعر پیش گوئی بھی کرتے ہیں، حالات و واقعات پچھلے بھی بیان کرتے ہیں، آنے والے واقعات کی بھی پیش گوئی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاعری تاریخ کے مقابلے میں زیادہ فلسفیانہ اور زیادہ بہتر چیز ہے، کیونکہ شاعری عام حقیقت سے آگاہ ہوتی ہے اور تاریخ خاص حقیقت سے آگاہ ہوتی ہے۔ اس بیان سے جہاں تاریخ پر شاعری کی برتری ثابت کی گئی ہے، بالواسطہ طور پر وہاں محض نقل کے نظریہ کی تردید بھی ہوتی ہے۔ شاعر ایسی ہی چیزوں کی نقل نہیں کرتا جو موجود ہیں، بلکہ وہ جو وجود نہیں رکھتی شاعر جو لوگ جو ہوتے ہیں مطلب ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مورخ محض نقل کرتا ہے، مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کر دیتا ہے، اور شاعر جو فنکار ہیں، شاعر ہیں یا فنکار ہیں یا ادیب ہیں، مطلب وہ اپنے تخیل کی مدد سے، مطلب اپنے بلند سوچ کی وجہ سے غیر موجود کو جو ہے وہ موجود کر دیتے ہیں، اور غیر موجود کی نقل کو ہم محض نقالی نہیں کہہ سکتے۔ ارسطو کے اس نظریہ پر اس لحاظ سے اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ شاعری میں نقل بہرحال اندھی تقلید کے مترادف نہیں ہے، کیونکہ جب شاعری میں حقیقی زندگی سے بہتر نقل پیش کی جائے گی، کہتے ہیں کہ جب شاعری میں جو انسان کی حقیقی زندگی ہے اس سے بہتر نقل جو ہے پیش کی جاتی ہے اور لا محالہ اس میں تخیل کی کار فرمائی ہوگی، مطلب یہ ہے کہ تخیل کی جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے، اور شاعری میں ہم فطرت کے امکانات کی تخیل آمیز تعمیر نو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ اس طرح ارسطو کا یہ خیال بہت صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن کا وجود تخیلاتی ہے جان اور تحریک کی موجودگی کے بغیر ممکن نہیں۔ کہتے ہیں ارسطو کا یہ خیال بالکل صحیح ہے کہ فن جو ہے وہ تخیل کی وجہ سے، تحریک کی وجہ سے اور ان سب کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ارسطو کے نزدیک افلاطون کی طرح یہ مسئلہ اہم نہیں ہے شاعری کو باقی رکھا جائے یا اسے ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کے نزدیک شاعری کا وجود اس لیے اہم ہے کہ اس فن کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ نقل کرنے کی جبلت انسان میں ازل سے موجود ہے، وہ دوسری مخلوق سے اس لیے مختلف ہے کہ وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ نقال ہے، مطلب نقل کرنا کہ مطلب ہر چیز میں نقل کرنا، کہ دیکھا دیکھی کوئی چیز اپنا لینا، پھر وہ اس نقل سے وجود میں آئے ہوئے کاموں سے لطف اندوز ہونے کی جبلت بھی موجود ہے۔ تجربے سے یہ بات سامنے آتی کہ وہ چیزیں جن کا دیکھنا ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ فن کے ذریعے ان کی نقل پیش کی جاتی ہے تو ہم اس نقل سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ نقل چونکہ انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے اور انسان چیزوں کی نقل کر کے مسرت حاصل کرتا ہے، اس لیے فنون میں نقل جو ہے عین فطرت کے جو ہے وہ مطابق ہے، اس لیے کسی مذمت کی سزاوار نہیں ہو سکتی۔ ارسطو نظریہ نقل کو پیش کرتے ہوئے فنون کے بارے میں 3 سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے نقل کس ذریعے سے کی جاتی ہے، کس چیز کی نقل کی جاتی ہے اور نقل کس طرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے لفظوں میں فنون کو جو ہے وہ 3 نام دیتا ہے۔ ایک ہے ذریعہ اظہار، مطلب میڈیم، دوسرا ہے اس کا موضوع کیا ہے، تیسرا تکنیک کے بارے میں وہ سوالات کر رہا ہے۔ ذریعہ اظہار شاعری کے سلسلے میں شاعری کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ذریعہ اظہار ہے کہ شاعری کے ذریعہ اظہار الفاظ یا زبان سے ہوتا ہے، کوئی اظہار کسی بات کا کرنا، کسی جذبے کا۔ ارسطو کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری زبان کو ایک خاص آہنگ میں استعمال کرنے کا نام ہے، لیکن شاعری کی ماہیت صرف وزن، بحر اور آہنگ سے واضح نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس کے چند کلیوں اور قاعدوں کو بحر اور وزن میں پیش کر دیا جائے تو وہ شاعری نہیں کہلائیں گی، اسی لیے وہ عکاسی کے اعتبار سے نظم و نثر میں کوئی تعارض نہیں کرتا، مطلب کوئی اس میں فرق نہیں سمجھتا۔ دونوں میں تکنیک کا فرق ہوتا ہے، شاعری میں اور نثر میں، نظم و نثر میں۔ اصل تعارض ادب میں اور غیر ادب میں ہے۔ اس کے نزدیک ادب اور غیر ادب دونوں کو وزن، بحر اور آہنگ میں رکھنے والی زبان میں تحریر کیا جاتا ہے۔ وزن، بحر یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ شاعری میں ہوتے ہیں کہ الفاظ کا وزن، بحر کا وزن ناپ تول کر جو ہے وہ کہتے ہیں نا، شاعری کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ مرصع ساز کا مطلب موتیوں کو جوڑنا، ہیروں کو جڑنا، مطلب بہت زیادہ یہ محنت طلب جو ہے شاعری کرنا، یہ کام ہے، لفظوں کو جوڑنا پڑتا ہے ایک موتیوں کی طرح، موتیوں کی لڑی کی طرح۔ چنانچہ ارسطو پہلا شخص ہے جس نے یہ بات کہی کہ شاعری کی اصل نثر میں بھی پائی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس کسی چیز کا وزن اور بحر میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شاعری ہے۔
اس کا یہ نظریہ خالص ادبی ہے جو ادب کی ماہیت سے جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ دوسرا اس نے کیا بیان کیا ہے؟ موضوع کی بحث کرتے ہوئے ارسطو کہتا ہے کہ فن فطرت کی تقلید کرتا ہے، کہ شاعر کا جو فن ہے یا نثر نگار کا، ادیب کا جو فن ہے وہ فطرت کی تقلید کرتا ہے، مطلب فطرت کی پیروی کرتا ہے، یا پھر کہ تقلید کے معروض عمل کرتے ہوئے انسان ہوتے ہیں، تقلید کے معروض عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ ان دونوں جملوں کو ساتھ ساتھ رکھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اس لیے کہ فطرت کی تقلید سے متعلق ہے، دوسرا انسانی اعمال کی تقلید ہے سے متعلق۔ یہاں انسانی اعمال سے مراد انسانی افعال، جو انسانی کام ہوتے ہیں، انسانی خیالات ہیں یا جذبات ہیں، یوں کہیے کہ پوری انسانی زندگی ہے، کہ فطرت کی جو تقلید ہے وہ انسانی اعمال ہے، انسانی جذبات ہیں یا انسان کی پوری زندگی ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ سمجھے ہمارا یہاں تک ہو گیا۔ تیسرا اس نے بتایا ہے تکنیک پر ارسطو مفصل بات نہیں کرتا اور بظاہر اسے تقریباً نظر انداز کرتے ہوئے پہلی دونوں یعنی ذریعہ اظہار اور موضوع ہی سے سروکار رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شاعری کے بارے میں چند ایسی باتیں کہی ہیں جنہیں ہم تکنیک سے متعلق جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مثلاً پہلے وہ کہتا ہے کہ شاعری جو ہے لوگوں کی نقل یا خود ان کی حقیقی زندگی سے بہتر پیش کرتی ہے۔ شاعری جو ہے اس تقسیم میں وہ غیر غنائی یا شعری نان لیریکل پوئٹری کی دو بڑی اقسام جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ ایک وہ کیا ہے؟ ایک ہے المیہ اور دوسرا ہے تربیہ۔ المیہ مطلب جو حقیقت ہے، اور تربیہ کامیڈی ہوتی ہے، اس کی مطلب ہنسی مذاق، اور اس بات سے کچھ ایسا مفہوم نکلتا ہے کہ المیہ میں کردار کو حقیقی زندگی سے بہتر پیش کیا جاتا ہے، اور تربیہ میں جو ہے وہ بدتر، کہ جیسے وہ حالات ہیں ان کو ان سے برا دکھایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ شاعر کو محض اندھی تقلید نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے لیے تخیل کی کار فرمائی کو جو ہے وہ ضروری قرار دیتا ہے۔ چنانچہ زندگی اور شاعری کے تعلق کی بحث میں تخیل کی اس ہیجانی ترنگ کی اصل کا سراغ لگائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں شاعری میں تعلق کی جو بحث ہے وہ تخیل کی مطلب سوچ کی جو ہیجانی ہے، مطلب سوچ کی جو کیفیت ہے، اس کا اصل سراغ لگائے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاعری کے ضمن میں تخیل کے عنصر والی بات سے تو خلاف نہیں کیا جا سکتا، البتہ ارسطو کے اس نظریہ پر کہ ٹریجڈی سب کرداروں کو حقیقی زندگی سے بہتر اور تربیہ میں بدتر دکھایا جاتا ہے، اس اختلاف کی گنجائش میں موجود ہے، کیونکہ حقیقی زندگی کی بہتر پیشکش کا قابل تعریف ہونا اور بدتر ہونا ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ارسطو کی اس بات کو مستقل باقاعدہ یا کلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ارسطو نے تمام فنون کو نقل قرار دیا ہے، مطلب تمام فنون کون سے ہیں؟ تمام فنون یہ کہ جو شاعری ہے یا کوئی نثر ہے، نظم ہے، کوئی مطلب ادب ہے، وہ کہتا ہے یہ سب نقل ہے، مطلب فطرت کی نقل کی جاتی ہے، فطرت کو بیان کیا جاتا ہے شاعری کے ذریعے۔ لیکن ان فنون میں اگر ہم فرق کرنا چاہیں تو انہی تین وجوہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ اظہار ہے اور ایک موضوع کیا ہے۔ تکنیک ارسطو کے نظریہ نقل کی یہ اہمیت ہے کہ ارسطو کی جن اصطلاحات کو آج تک زیر بحث لایا جا رہا ہے ان میں ایک نقل کی اصطلاح بھی ہے۔ نقل کی اصطلاح کے 5 پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، کس چیز کی نقل کی جا رہی ہے، وہ چیزیں جو وجود میں آئیں، نقل کرنے والا کون ہے، نقل کو سمجھنے والا کون ہے، نقل کرنے والے کا ذریعہ اور طریقہ اظہار کیا ہے۔ ارسطو کے بعد نقل کا لفظ کبھی ایک پہلو پر زور دیتا رہا، کبھی دوسرے پر۔ کولٹ نے تخیل کا لفظ استعمال کیا گیا، اس نے نقل کی اس پہلو پر زور دیا کہ شاعر کے لیے ضروری ہے نقل میں انفرادی عنصر جو ہے وہ مہیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم یہاں آتے ہیں، کروچے نے اظہار مطلب ایکسپریشن کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے کہ جب آپ نقل کے تخلیقی عمل سے کسی چیز کو بناتے یا پیش کرتے ہیں تو وہ ہو بہو چیز نہیں بنا سکتے یا جو اصل تھی، لیکن ایسی چلی چیز ضرور تخلیق کر دیتے ہیں جو ان تمام اثرات کی حامل ہوتی ہے جن کی آپ نے نقل کی ہوتی ہے، جو اصل فنکار کے اندر جو ہے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر، بلکہ یہاں سے یہیں سے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹی ایس ایلیٹ معروضی تلازمات کے جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ ایک فن کی شکل میں جذبات کے اظہار کا واحد طریقہ یہ ہے کہ معروضی تلازمات جو ہے وہ استعمال کے کہتے ہیں فن کی شکل میں۔ شاعری جو کہ ایک فن ہے، وہ کہتے ہیں فن کی شکل میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یعنی شاعری کے ذریعے، یعنی اشاع کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ موقع محل اور واقعات کے سلسلوں کو اس طرح جمایا جائے کہ جب خارجی واقعات کسی تجربوں کے ذریعے ظاہر ہوں تو وہ مخصوص جذبہ جو فنکار کے پیش نظر تھا ابھر آئے۔
کہتے ہیں جو خارجی واقعات ہیں، جو انسان کے واقعات ہیں، جو تجربوں کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں، وہ مخصوص جو جذبہ ہوتا ہے فنکار کے پیش نظر جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جائے، کہ وہ جو فنکار ہے اپنا جو جذبہ ہے وہ پیش کرے، اپنا تخیل جو ہے وہ پیش کرے۔ اس قسم کی عام اصطلاحوں پر بقول ڈاکٹر جمیل جالبی بحوالہ کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب خیالات ارسطو کے لفظ نقل کی پشت در پشت اولاد ہے، مطلب جس نے جو بھی لفظ استعمال کیا، کسی نے ایکسپریشن کا لفظ استعمال کیا، کسی تخیل کا، کسی نے کیا تو کسی کیا، لیکن یہ سب ارسطو کا جو لفظ نقل ہے، جو اس نے تعریف بیان کی ہے، اس کی پشت در پشت اولاد ہے، اس میں سے ہی انہوں نے یہ لفظ نکالے اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے یا ان کی تعریفیں وغیرہ کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ سوال سمجھ آیا ہوگا، مجھے کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ جو ہے وہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔